बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। हाई प्रोफाइल गैंगस्टर और लाहौर में गैंग वार का बड़ा किरदार। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी भट्ट, उन्हें पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। ये पुलिस मुकाबला कहाँ हुआ, क्या सारा मामला है, क्या वाकई ही उन्हें लाहौर लाया गया था और फिर लाहौर से वापस ले जाया गया है, या फिर दुबई से जब वापसी होती है कराची और कराची के बाद उन्हें रहीम यार खान में पुलिस मुकाबले में पार किया गया है। उनके जो साथी थे है कि वो उन्हें छुड़वाने के लिए आए थे और उन्हीं की फायरिंग से ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी भट्ट जो हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। तीफी भट्ट पे मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें कि असलहा रखने, असलहे का बेजा इस्तेमाल, भत्ताखोरी, कत्लो गारत करने और लाहौर के अंदर ये अंडरवर्ल्ड के एक बहुत बड़े सरगना माने जाते हैं। तकरीबन 19 माह से तीफी भट्ट रुपोश थे और उस वक्त वो मुल्क से फरार हुए थे जब अमीर बलाज को कत्ल किया गया था एक शादी की तकरीब में। इस हवाले से गोगी भट्ट ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ रोज पहले, जब ये केस सीसीडी के हवाले किए जाने के हवाले से कुछ चीजें सामने आ रही थी तो गोगी भट्ट जो है वो काफी मुतहरक नजर आए। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट ये काफी ज्यादा मुतहरक इसलिए थे कि किसी तरीके से शायद ये मामला जो है ये सेटल हो जाएगा। अदालतों से इन्होंने मदद भी मांगी। सीसीडी और सुहेल जफर चट्ठा के हक में इस वक्त सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बना हुआ है और वो ट्रेंड है कि सीसीडी जिंदाबाद। उनके हवाले से ये बातचीत क्यों हो रही है, क्या वाकई पंजाब के लोग पंजाब के अंदर ये जो गैंगस्टर वार है अब इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे और इसलिए सीसीडी के हक में एक ट्रेंड चलाया गया है, या कि फिर ये जो मामला है ये तीफी भट्ट की मौत के बाद कोई नया रुख इख्तियार करेगा या कोई नई वॉर स्टार्ट होगी। तो लाहौर में ये गैंग वॉर का बहुत बड़ा किरदार था। अमीर बलाज टीपू के कत्ल के ये मरकजी मुलजिम थे तीफी भट्ट और इनको दुबई से अरेस्ट किया गया था कुछ रोज पहले। और जब इनको अरेस्ट किया गया था तो रिपोर्टर्स हैं जो कि ये दावा कर रहे थे कि किसी भी सूरत तीफी भट्ट को पाकिस्तान मुंतकिल नहीं किया जाएगा, ना ही उनको सीसीडी के हवाले किया जाएगा। और उनके ये तमाम दावे जो हैं अब वो गलत निकले हैं और ये दावे तब गलत साबित हुए जब तीफी भट्ट को गुज़श्ता रोज दुबई से कराची मुंतकिल किया गया था। ये भी खबरें आ रही थी कि तीफी भट्ट को कराची जब मुंतकिल किया गया था दोबारा से एक निजी एयरलाइन के जरिए उन्हें लाहौर लाया गया, सीसीपीओ के सामने उन्हें पेश भी किया गया था। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी बलाज टीपू कत्ल केस के हवाले से और फिर दोबारा से सीसीडी इनको ले जा रही थी रिकवरी करने के लिए। रहीम यार खान के करीब जो है ये सारा मामला पेश आता है। तीफी भट्ट को बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाकर एनकाउंटर में पार करना, इससे जो बड़े बड़े बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, जो ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होल्ड है, तो उनपे इस वक्त एक सख्ता तारी हो चुका है और ये जो बाब है अब ये खत्म होता नजर किसी हद तक आ रहा है। तीफी भट्ट ने कुछ माह पहले बैरून मुल्क में बैठकर एक वीडियो बयान जारी किया था और इस वीडियो बयान के अंदर उन्होंने पंजाब पुलिस के ऊपर चढ़ाई की थी। उन्होंने बहुत से एलिगेशन लगाए थे पंजाब पुलिस के ऊपर कि जब अमीर बलाज का कत्ल होता है तो पंजाब पुलिस के कुछ जो अफसरान हैं उन पे उन्होंने इल्जामात आयद किए थे कि वो उनके घर में दाखिल हुए, उन्होंने वहां से अरबों रुपए मलियत का सोना यानी गोल्ड जो है वो चुराया और मैं ये तमाम चीजें, उनका ये दावा था तीफी भट्ट का कि वापस लूंगा पाकिस्तान आकर। और इसके साथ साथ जब एहसन शाह को, जो कि एक मरकजी मुलजिम था अमीर बलाज कत्ल केस में, एहसन शाह को जब एक पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था तो तब ये चीजें सामने आई थी कि एहसन शाह एक प्लानिंग कर रहा था गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के साथ जेल के अंदर बैठकर, और वो प्लानिंग थी कि जो कुछ पुलिस अफसरान हैं उनके ऊपर अब हमला किया जाना है और उनका खात्मा किया जाना है। पहली दफा तीफी भट्ट अपनी जिंदगी में, यानी जितना भी ये इनका गैंगस्टर वॉर का मामला रहा है, इसमें पहली दफा ये पुलिस के हत्थे इस तरीके से बाकायदा गिरफ्तारी की सूरत में चढ़े हैं। और गोगी भट्ट ने भी बलाज के कत्ल में मनसूबाबंदी की, माली मावनत की और इन दोनों के जिस नंबर से राब्ते थे यानी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के, वो तमाम चीजें, वो तमाम शवाहिद जो हैं वो अब मिल चुके थे और इसी वजह से ये तमाम चीजें ट्रेस होने के बाद ही एक बड़ा फैसला किया गया था कि ये जो केस है ये सीसीडी के हवाले किया जाए और उसके बाद पंजाब के अंदर ये जो
ایک گینگ وار کا معاملہ چل رہا ہے ایک لمبے عرصے سے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی عملی اقدام کیا جائے، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے جو کہ CCD کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ بھتہ خوری، اسلحہ، قتل و غارت میں ریکارڈ یافتہ یہ ملزمان ہیں، ان پہ سنگین مقدمات درج ہوئے، لیکن گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہیں یہ کبھی بھی پولیس نے ان کو اریسٹ نہیں کیا۔ یہ اپنی باہر سے ضمانتیں کرواتے تھے یا ملک سے فرار ہو جاتے تھے، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ جلدی جلدی پھر ختم ہو جاتے تھے۔ دبئی سے کراچی اور لاہور لا کر CCPO کے دفتر میں ان کو پیش کیا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے کچھ پولیس اہلکاروں کی طرف سے، اور اس کے بعد ان کو جب رحیم یار خان کے نواحی علاقہ احمد پور میں ایک ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو وہاں ان کے کچھ ساتھی تھے جنہوں نے کہ فائرنگ کر دی پولیس پارٹی کے اوپر، اور اپنے ساتھیوں کی گولی سے ہی تیفی بٹ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب تیفی بٹ کو منتقل کیا جا رہا تھا رحیم یار خان سے لاہور، تو تیفی بٹ کے کچھ ساتھیوں نے پولیس وین پہ حملہ کیا تھا تیفی بٹ کو، تاکہ وہ چھڑوا کے لے جا سکیں، اور پولیس کی جانب سے ایک جوابی فائرنگ بھی کی گئی تھی۔ اسی دوران تیفی بٹ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آیا اور مارا گیا، اور ایک کانسٹیبل نور حسن اس میں زخمی ہوا ہے۔ تیفی بٹ کو 4 اکتوبر کو انٹرپول کی مدد سے دبئی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ لاہور پولیس کے حوالے کیے جانے کے بعد تفتیشی عمل مکمل کرنے کے لیے انہیں رحیم یار خان منتقل کیا جا رہا تھا۔ 4 اکتوبر کو تیفی بٹ کو اریسٹ کیا گیا تھا دبئی میں، تو اس وقت بہت سے دعوے کیے جا رہے تھے تیفی بٹ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا سٹرونگ ہے، اور اتنی بڑی با اثر پارٹی ہے کہ اسے کسی بھی صورت دبئی سے پاکستان نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن جب یہ تیفی بٹ کو پاکستان منتقل کیا گیا تو اس وقت بھی یہ جو بڑے بڑے گینگسٹر ہیں اور جنہوں نے ایک پنجاب کے اندر اپنا ہولڈ رکھا ہوا ہے، ان کے اس چیز سے بہت بڑا دھچکا لگا تھا کہ تیفی بٹ کیسے دبئی مفرور تھا اور وہاں سے یعنی بیرون ملک سے اسے کیسے لے آئے ہیں، اور گزشتہ روز یہ چیزیں سامنے آ بھی رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو CCD کے حوالے کیا جائے، تو اس کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ سامنے آئے۔ امیر بلاج کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کے مشہور کاروباری سیاسی خاندان ٹرکاں والا کے یہ بیٹے تھے۔ ان کے دادا بلا ٹرکاں والا اور والد عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا گڈس ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے بڑے ناموں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے خاندان اور لاہور کے بٹ گینگ، جس میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے نام شامل ہیں، یہ 1993 سے ان کی دشمنی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ 1994 میں بلا ٹرکاں والا کے قتل کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا نے اپنے والد کے قاتلوں سے بدلہ لیا، مگر یہ انتقامی سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، اور 2010 میں ٹیپو ٹرکاں والا کو لاہور ایئرپورٹ پر پارکنگ میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ بیرون ملک سے پاکستان آئے تھے۔ اس قتل کے بعد دشمنی کا ایک نیا رخ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، وہ اس لیے کہ پھر جو ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے تھے امیر بلاج، وہ بھی سامنے آئے۔ انہوں نے کئی بار اپنے مختلف انٹرویوز میں بھی یہ کہا کہ وہ کسی صورت دشمنی نہیں چاہتے، وہ قتل و غارت نہیں چاہتے، وہ سکون سے جینا چاہتے ہیں، اور وہ کسی دشمنی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور نہ ہی وہ کسی دشمنی کو پالنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 18 فروری 2024 کی رات لاہور کے علاقے چونگ میں ایک شادی کی تقریب میں فائرنگ ہوتی ہے، جس میں امیر بلاج ٹیپو سمیت 3 افراد زخمی ہوئے، اور امیر بلاج جو ہے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ جاں بحق ہو چکے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ گوگی بٹ گروپ نے رچایا تھا، جبکہ منصوبہ بندی میں تیفی بٹ کا ایک بڑا ہی اہم رول ثابت ہوا ہے۔ حملے کے فوراً بعد پولیس نے کچھ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا تھا، اور جو ایک مرکزی ملزم تھا جس نے فائرنگ کی اور جس نے امیر بلاج کو قتل کیا تھا، وہ تیفی بٹ کا مالشیا تھا، جو کہ تقریباً 25-30 سال سے تیفی بٹ کی ملازمت کرتا تھا، یعنی کہ وہ گن مین کے طور پہ بھی کام کرتا تھا، وہ اس کا مالشیا بھی تھا، اور اس کا بہت ہی قریبی وہ شخص تھا جسے کہ موقع پہ ہی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ امیر بلاج کا ایک قریبی دوست احسن شاہ، اس کو بھی پکڑا گیا تھا، مخبری اس نے کی تھی، اس الزام میں اسے حراست میں لیا گیا، اور پھر ایک مبینہ پولیس مقابلے میں احسن شاہ بھی مارا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران پولیس نے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو قتل کی منصوبہ بندی اور مالی معاونت کے الزام میں نامزد کیا تھا۔ تیفی بٹ بیرون ملک اسی روز فرار ہو گیا جبکہ امیر بلاج کو قتل کیا گیا تھا۔ انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کے بعد اب جب اسے پاکستان لایا گیا تھا تو اس کے بعد گوگی بٹ اس وقت کافی زیادہ متحرک تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ضمانتوں کے اوپر یا یہ معاملہ جو ہے یہ رفع دفع ہو جائیں گے،
اور جو ایک پنجاب کے اندر بالخصوص لاہور کے اندر ان کا جو ایک ہولڈ ہے وہ اسی طرح شاید قائم رہے گا۔ تیفی بٹ کی ہلاکت کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھچکا ہے تیفی بٹ کے نہ صرف خاندان پہ بلکہ پنجاب میں بڑے بڑے مافیا نیٹ ورک جو بدماش ہیں، غنڈے ہیں، اور ان کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد پنجاب کے بڑے بڑے بدماشوں کو اب یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی کی بدماشی پنجاب کے اندر نہیں چلے گی، اور اگر کوئی بدماشی یا گنڈا گردی کی طرف آئے گا تو اس کا باب بھی اسی طرح ہمیشہ کے لیے پھر ختم کیا جائے گا، جیسے کہ تیفی بٹ وغیرہ کے خاندان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تیفی بٹ نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بات کہی تھی کچھ عرصہ پہلے، پنجاب پولیس نے میرے گھر سے جو اربوں روپے کا سونا چرایا ہے، جب میں پاکستان آؤں گا میں ان سے ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد لاہور کے اندر جو انڈر ورلڈ کی یہ لڑائی ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہے؟ دونوں گروپ جو ہیں ریاستی طاقت ان کو روکنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیونکہ ٹرکاں والا جو گروپ ہے وہ تو اس وقت فی الحال ایک عرصے سے خاموش ہیں۔ تیفی بٹ کی دبئی میں بیسیکلی گرفتاری ہوئی کیسے ہے، اس حوالے سے پنجاب پولیس کی ایک ٹیم 2 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے دبئی گئی تھی، اور پولیس کی ٹیم نے جب اس فلیٹ پہ چھاپا مارا تھا 4 اکتوبر کے روز، تو وہاں سے 3 اشتہاری پکڑے گئے تھے جو کہ مطلوب تھے پنجاب پولیس کو، اور ایک چوتھا بندہ وہاں پہ موجود تھا۔ جب اس کو وہاں پہ پوچھ گچھ کی گئی اور ایک پولیس افسر نے ان کو پہچان بھی لیا تو وہ شخص تھا تیفی بٹ، یعنی خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ۔ اور پھر جب تیفی بٹ کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد لاہور کے اندر جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی کافی متحرک ہوئے تھے، اور ضمانت اور ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ کافی مشاورت کی جا رہی تھی، اور اس حوالے سے گوگی بٹ نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے بہت سے ایلیگیشن نہ صرف پولیس پہ لگائے تھے۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے ہمیشہ سے پنجاب پولیس کے اوپر ہی الزام تراشی کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری تو کوئی لڑائی نہیں تھی ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ، یہ جتنی بھی لڑائی بنائی گئی ہے ہم 2 خاندانوں میں، یعنی ٹرکاں والے اور تیفی بٹ کا جو خاندان ہے، ان کے درمیان جتنی بھی لڑائیوں کو بڑھاوا ملا ہے وہ سارے کا سارا پنجاب پولیس کی طرف سے ملا ہے۔ 4 اکتوبر کو جب بلاج کو قتل کیا گیا تھا تو اس وقت یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تیفی بٹ جو ہے وہ جائے وقوع سے تھوڑا دور ایک گاڑی میں موجود تھا۔ ان دونوں گروپوں کی جو دشمنی ہے صرف خاندانی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں لاہور کی سیاست کے اندر اور جرائم کی دنیا میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اور پولیس کے جو ٹاپ 20 گینگسٹر ہیں، 2018 کی جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق ٹیپو اور بٹ برادران کے نام بھی ان گینگسٹر میں شامل تھے، اور ٹیپو کو جب لاہور ایئرپورٹ پہ قتل کیا گیا تھا تو اس کا جو مقدمہ ہے وہ بھی گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے خلاف ہی درج کیا گیا تھا، اور بعد میں پھر امیر بلاج کو بھی اسی دشمنی کی ہتھے چڑھا دیا گیا، جو کہ کئی دفعہ یہ کہہ چکا تھا کہ وہ کسی بھی معاملے میں نہیں آنا چاہتا، یعنی دشمنی کے کسی معاملے میں نہیں آنا چاہتا۔ اور مظفر حسین نامی جو ایک شوٹر تھا جس نے کہ امیر بلاج کو قتل کیا تھا، وہ چونکہ مالشیا نکلا تھا تیفی بٹ کا، تو اس کی بیوی نے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پولیس انویسٹیگیشن میں بتا دی تھی کہ یہ سارے کی ساری پلاننگ جو ہے وہ تیفی بٹ نے کس طریقے سے کی تھی، اور مظفر حسین اپنی بیوی سے کیا چیزیں شیئر کر چکا تھا۔ اس وقت جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ تیفی بٹ تو ہلاک ہو چکا ہے، اور جو گوگی بٹ ہے وہ اس وقت ضمانت پہ ہے، اور امیر بلاج کے قتل میں ملوث ہونے سے گوگی بٹ بار بار انکار کر رہا ہے، لیکن سی سی ڈی کی طرف سے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ گوگی بٹ نے نہ صرف مالی معاونت کی ہے امیر بلاج کو قتل کروانے میں، بلکہ وہ ٹیلی فونکلی مسلسل رابطے میں تھا تیفی بٹ کے ساتھ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گوگی بٹ کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے، کتنی دیر وہ ضمانت پہ رہتے ہیں، اور کیا ان کے خلاف بھی سی سی ڈی کوئی ایسی کاروائی کرتی ہے، یہ آنے والے وقت میں سامنے آئے گا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔